अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। नाजरीन, इस वक्त अवाम परेशान है कि जीतेगा कौन। आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में कौन जीतेगा, इलेक्शन की तारीख लेने के सिलसिले में कौन जीतेगा, इवन फील्ड के सामने एहतजाज करवाने के हवाले से कौन जीतेगा, बनी गाला के सामने एहतजाज करवाने के हवाले से कौन जीतेगा। अवाम परेशान है। कोई ऐसा वक्त आने वाला है कि पीटीआई जाती उमरा के सामने एहतजाज करवाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर अवाम इस वक्त ये सोच रही है कि शायद कोई ऐसा वक्त आने वाला है जब 26 नवंबर को इमरान खान साहिब फैजाबाद में धरना देंगे या जलसा करेंगे, या फिर अवाम को बड़ा सरप्राइज दे रहे होंगे। उस वक्त कोई चोर चोर के नारे लगवाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सोचने की बात यह है कि वो अवाम जो महंगाई के हाथों पिस चुकी है, वो अवाम जो मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को इसलिए लेकर आई थी कि इमरान खान के हाथों तंग थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी, महंगाई की शरह रोज अफजू बढ़ रही थी। लेकिन जब पीडीएम आ गई तो अवाम की चीखें आसमान तक जा रही हैं। वो पेट्रोल जो 150 रुपए लीटर मिल रहा था 250 रुपए लीटर तक पहुंच गया। वो गैस जो अवाम मुश्किल बमुश्किल अपने सिलेंडर्स में भरवा के सर्दियों में गुजारा कर पाती थी, अब उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। वो गैस जो कभी कभी अपनी शक्ल दिखाती थी और उनकी चाय बनवा देती थी, अब वो भी मुयस्सर नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि एक वो शख्स जो 50 से 1 लाख रुपए कमाता है, वो घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो फिर वो फर्द वाहिद जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो किसको जाके अपने दुख बताएगा और कौन सुनेगा उसके दुख। वो इमरान खान जो कहते हैं कि मैं सबको ऐसा सरप्राइज दूंगा कि पीडीएम की तमाम साजिशों का धड़न तख्ता हो जाएगा। वो नवाज शरीफ जो बीमारी का बहाना बना के लंदन गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, या फिर वो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम बने, लेकिन उन्होंने वो दिलों की बीमारियां लगाई कि अब दिलों के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। कौन उनके दुखों का मदावा करेगा। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के पैनलिस्ट में सिटिंग एमपीए मुस्लिम लीग नून से इरफान दुल्ताना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हमारे साथ अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन शराज अल्ताफ साहब मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, और जिस डगर पे इमरान खान साहिब, जिस डगर पे नवाज शरीफ साहिब, जिस डगर पे शहबाज शरीफ साहिब, जिस डगर पे आसिफ जरदारी साहिब, जिस डगर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब, जिस डगर पे शजील मेमन साहिब चल पड़े हैं, मुल्क का फायदा कहां होगा, मुल्क कहां स्टैंड करेगा। इरफान दुल्ताना साहिब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप रिसेंटली लंदन से होके आए, नवाज शरीफ क्या खुशखबरियां दे रहे हैं कौम को, कौम इंतजार कर रही है, क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हिस्ट्री देखें 1980 से लेके जी अब तक की, तो पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जितने भी तरक्याती काम हुए हैं जी, वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर्स में हुए। ठीक है। और ये मुंह बोलता सबूत है, ये कहने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं जो 40 साल कारकर्दगी है, जो 40 साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून को मिले हैं, आप उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हैं, और 40 सालों से ही हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उससे पहले मेरे नाना मियाँ मुमताज़ दुल्ताना जो थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, और उसके बाद पे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, और तब से मेरी वालदा उनके साथ चले आ रहे थे। 25-30 साल वो MNA रहे, 10 साल मुझे एज ए मेंबर पंजाब असम्बली हो गए, और इंशाअल्लाह ताला हमने ये देख के फ़ैसला किया कि कौन इंसान, कौन सी शख्सियत, कौन सी पार्टी इस मुल्क के लिए बेहतर है, और वो सिर्फ एक ही नाम आता है, मियाँ नवाज शरीफ
پاکستان مسلم لیگ نون. ٹھیک ہے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اب جب 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے, آپ ہی کے لیڈر شہباز شریف کہتے تھے جس طرح پیٹرول مل رہا ہے 75 روپے لیٹر ہونا چاہیے, عمران خان چور ہے وہ 150 روپے لیٹر دے رہا ہے, آپ آئے تو 250 روپے لیٹر کر دیا. دیکھیں جی, گزارش یہ آتی ہے کہ اب پیٹرول سستا ہو رہا ہے. عالمی منڈی میں آج بھی 86 روپیز بیرل ہو گیا ہے اور ڈالر ہو گیا, اور اس کا ڈکلائننگ ٹرینڈ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے عالمی منڈی میں پیٹرول ڈیزل سستا ہوتا جائے گا, وہی ٹرینڈ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب کے دور میں 103 روپے پر بیرل پر ڈالر تھا. نہیں, اس میں آپ ڈالر کی پرائس بھی دیکھیں نا کہ ڈالر کی اس وقت کیا پرائس تھی, اور وہ صرف یہ دھوکہ کر کے سبسڈیز دے کے ملک کا دیوالیہ نکال کے جو آپ کے 5% چانسز سے دیوالیہ ہونے کی, آپ 75 سال یا 5%. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی دیوالیہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ سر, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں 22 کروڑ عوام دعائیں کر رہے ہیں, اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہر دن جو ہے وہ اکنامکلی بہتری کی طرف جائے گا. اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں, ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اکنامک ایکٹیویٹی اس طرح کی پروڈیوس ہوگی, مہنگائی نیچے آئے گی کہ اگلا جو آنے والا 6-7 مہینوں کے بعد جو الیکشن ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ ہر طرح سویپ کرے گی. ٹھیک ہے سر, آپ نے پچھلے 7 مہینوں میں ریکارڈ قرض لیا ہے. عمران خان صاحب کو آپ بار بار کہتے تھے کہ آپ قرض لے رہے ہیں, آپ دیوالیہ نکال رہے ہیں, تو آپ کیوں قرض لے رہے ہیں پھر؟ جی, وہ اتنے مسائل اور اتنے بیک لاگز چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر وہ لون IMF سے نہ لیا جاتا, جس کو انہوں نے تو کوئی شرائط بھی نہیں مانی, وہ سارا نزلہ ہماری پارٹی پہ گر گیا, اور ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے میں پاکستان مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوئی ہے. اور اگر اس وقت PTI کی حکومت ہوتی تو اس سے بہت زیادہ مہنگائی ہوتی. وہ ہمارے لیے پوری بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. جب انہیں پتہ چلا کہ اب PTI کی حکومت فارغ ہو رہی ہے, عمران خان کو پتہ چلا کہ اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے, تو انہوں نے حب الوطنی کی جگہ سیاست کھیلی اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں, اور یہ کوئی ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا. اور یہاں تک, میں ایک بات اور کروں گا, یہاں تک آپ دیکھیں کہ جو ساری فائنانس منسٹرز کی بھی کانورسیشن آپس میں ریکارڈ ہوئی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی شہراز الطاف صاحب, عرفان دلتانہ صاحب تو سب اچھے کا راگ الاپ رہے ہیں. سر میں تو یہی عرض کروں گا کہ ان کی جو 3 ٹرمز رہیں پہلے نون لیگ کی, جی 4 رہیں, اگر آپ چیف منسٹرشپ ایڈ کر لیں پہلے والی میاں صاحب کی, فائنانس منسٹرشپ ایڈ کر لیں, تو کیا ایکسپیرینس انہوں نے شو کیا. آج 7.5 ماہ ہو گئے, اور آئے اس کے اوپر یہ تھے کہ عوام مہنگائی سے مر جائیں گے اگر ہم نے عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نہ ہرائے, نہ نکالا, جو کہ ایک لیگل طریقہ تھا, میں یہ نہیں کہتا انلیگل تھا. انہوں نے 7.5 ماہ میں سوائے مہنگائی کے عام آدمی کو بجلی کے بلوں کے ذریعے معاشی قتل کرنے کے, آپ کی روزمرہ کی اشیاء, چاہے وہ پیٹرول ہے, چاہے گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, سبزی ہے, کچھ ہے, عوام پس گئی ہے. پہلے پس رہی تھی, میں اس سے انکار نہیں کرتا. یعنی خان صاحب کے 4.25 سالہ دور میں ہمارے تاریخی قرضے لیے گئے. انہوں نے جو 7.5 ماہ میں آپ بتا رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے, یہ کوئی معیشت ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہوں, مفتہ صاحب ہوں, حفیظ شیخ صاحب ہوں, آپ کے شوکت ترین صاحب ہوں, اگر آپ نے ہر مہینے بعد بجلی بڑھانی ہے, اگلے مہینے پیٹرول بڑھانا ہے, اس سے اگلے مہینے گیس بڑھانی ہے, اس سے اگلے مہینے پھر دوبارہ پیٹرول کی باری آ جائے گی, پھر ڈالر کی باری آ جائے گی, اسے آپ معیشت کہتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر آپ صفائی نہیں کرتے, آپ PSO, پیپکو, لیسکو, ڈیسکو, یہ جو آپ کے وائٹ ایلیفنٹس ہیں, یہاں ریفارمز نہیں کرتے. سال کا 2 کھرب کا آپ کا ٹیکہ ہے. یہ PTI کے ہوتے 2 کھرب تھا, اس سے بھی بڑھ گیا. یہ اس کو ٹھیک نہیں کرتے, اپنے عیاشیاں, اپنے رلے تلے ٹھیک نہیں کرتے. مجھے بتائیے, 3 ماہ پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا ہفتہ پہلے کہ 3 ماہ پہلے جو سیلاب آیا وہ پرتگال جیسے ملک کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کر لیں اس کے سائز پہ, یہ اس کا حجم تھا. کیا شہباز شریف صاحب نے ایفرٹ کی کہ وہ تمام سیاسی پارٹیز جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں قریباً 150, میں نے پرائم منسٹر آفس ای میل کی اپنی پارٹی کی طرف سے, فلائی پارٹی کی طرف سے, میں نے پرائم منسٹر آفس فون کالز کی کہ سر سیلاب آیا ہے, 3 دن ہوئے ہیں, آپ تمام پارٹیز کو بلائیے, سب گلے شکوے دور کر کے, جو نہ آئے اس کے اوپر ہے, آپ دعوت دیجئے, باقاعدہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, اور سب کی ڈیوٹی لگائیے.
کہ آپ بھائی اپنی اپنی کیپیسٹی میں فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، فزیکل، مینٹل، اسپرچول، آپ اس بہت بڑے تباہی کو ہم مل کے وہ نہیں کیا. یہ لیڈرشپ اسے کہتے ہیں آپ، اسے اسٹیٹسمین شپ کہتے ہیں آپ اسے. وہ پرانے چور گئے، اس سے بڑے ڈاکو آ گئے، وہ کہتے تھے ہم حاجی ہیں. آج گھڑیوں کا اسکینڈل چل رہا ہے، آج ان کے توشہ خانہ کے اسکینڈل چل رہے ہیں، ٹی سیٹ تک نہیں چھوڑے. تو فلائی پارٹی کا تو سمپل پیغام ہے، جب تک آپ کو ورکنگ کلاس سے اور مڈل کلاس سے قیادت نہیں ملے گی تب تک ایک پارٹی جائے گی، دوسری پارٹی آئے گی، آپ کی مہنگائی کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. ٹھیک ہے عرفان دلتانہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے 26 نومبر، یہ ساری ہسٹری کی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، 26 نومبر کو جو عمران خان صاحب سرپرائز دینے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا تدارک رکھے؟ دیکھیں جی، یہ ملک کے ساتھ دشمنی والی باتیں اس وقت اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جیسے میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس وقت کسی لحاظ سے اکنامک انسٹیبلٹی یا یہ دھرنوں کی باتیں کرنا یا ڈی سٹیبلائز کرنے کی انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک سعودی محمد بن سلمان صاحب آ رہے تھے، انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے جس سے پاکستان کے معاشی مسئلے حل ہونے تھے. آپ کو میرے خیال سے $20 بلین کی انویسٹمنٹ تھی، 4.2 ارب ڈالر. چلو سٹارٹنگ 4.2 سے تھی اور اس کے بعد باقی بھی ساری انویسٹمنٹ ہونی تھی. تو یہ تو شرم کا مقام ہے. ہمیں پاکستانی پہلے بننا چاہیے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ نون کا بننا چاہیے. ہمارے لیے پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے ہماری عزت ہے. ذرا باہر جب ہم جاتے ہیں، پاکستان سے باہر جاتے ہیں، میرے بھائی بھی یورپ سے ہو کے ہیں، میں بھی لندن سے ہو کے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے ہماری کیا عزت ہے. وہاں جا کے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، بیگز اٹھا رہے ہوتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں تو اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. سو یہ ساری عزتیں اس ملک کے ساتھ ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہم سب کو لائلٹی اور اس کی اکنامکس کے لیے، اگر یہ ملک اس وقت معاشی مسائل میں کوئی پارٹی بھی، وہ ان کی پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی لحاظ سے مہنگائی ہو، عوام پسے اور برے حالات میں جائیں. مگر جو مجبوریاں ہوتی ہیں، جو بارود سارا بچھایا گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وجہ سے، وہ سارا بیر پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. اور اگر ہماری اکنامک پالیسیز اور ہماری چیزیں بہتر نہیں ہوں گے تو آنے والے وقت میں اللہ خیر کرے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی آئے گی. یہ عرفان دلتانہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عرفان دلتانہ صاحب، آپ تو چونکہ نواز شریف، شہباز شریف کے قریبی آدمی ہیں، تو کوئی ملاقات آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہوئی تسنیم حیدر سے لندن میں ان کی؟ شہباز شریف ایک کھلی کتاب ہے اور سب لوگ انہیں 40-45 سال سے جانتے ہیں. کبھی بھی ملاقات تو دور کی بات ہے، اس طرح کی منفی سوچ رکھنا میرا خیال سے افسوسناک چیز ہے کہ اس طرح کا الزام میاں نواز شریف جیسے جو ایک بہت ہی اخلاق پسند ہیں، جو بڑا لوگوں کو عزت دینے والے ہیں، جو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی عزت سے پکارتے ہیں، تو اس طرح کی بات کرنی میرا ظاہر طور پہ یہ ہے کہ سیاست کو سیاست تک رہنا چاہیے. اس طرح کی انتقامی کاروائیاں پارٹیز کی طرف سے ہونا وہ مناسب ہے. ویڈیوز تو چل چکی ہیں سوشل میڈیا پہ. جی وہ ایک ماشاءاللہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو ملنے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح کے سٹینڈز کرنے کے پہلے ملاقات کرانی اور اس طرح کے سٹینڈز دینے، میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب کو لوگ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے سٹینڈز ہیں یہ بالکل بیکار ہیں. میاں نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں اخلاق کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، آپ کو نہیں یاد کہ وہ تصاویر پھینکواتے تھے جہازوں سے خواتین کی؟ یہ کیسا اخلاق؟ دیکھیں کس کی مثال دے رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہوتی کہ سیاسی چیز کرنا، سیاسی اختلاف رکھنا، یعنی سیاسی اختلاف میں آپ کسی کی نازیبہ تصاویر خواتین کی پھینکوا سکتے ہیں. اگر کوئی چیز میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی بے نظیر صاحبہ کی تصویریں پھینکوانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. اگر کسی پولیٹیکل ورکر نے ایسا اسٹیپ لیا تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل خواتین کی تصویریں اس طرح پھینکوانا مناسب نہیں ہے. مگر
جتنا میں میاں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، جس طرح میں میاں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، میری والدہ نے 40 سال اپنی زندگی کے پاکستان مسلم لیگ نون کو دیے، وہ دیکھیں جو ماشاءاللہ صحافی حضرات ہوتے ہیں وہی ہماری، اس وقت ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے، کے پی کے میں ہماری حکومت نہیں ہے، وفاق کے اندر صرف ہے، تو آپ سبھی تو ہماری آواز ہوتے ہیں، جو بیٹھ کے ہم آپ سے آپ کے پروگرامز میں بیٹھ کے 22 کروڑ عوام تک ہماری، لیکن مسلم لیگ نون کے احباب بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے۔ جی بالکل، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کی ایک کال پہ درخواست کی، نہیں آپ کی ایک کال پہ آئے ہیں، سو گزارش یہی آتی کہ دیکھیں اس طرح کے الزامات، اس طرح کے غلط پروپیگنڈے کرنا میرے ذاتی طور پہ ذہن ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے۔ جو پریس کے میرے خیال سے پہلا میں بندہ تھا کہ جب ارشد شریف صاحب کا ہوا تو سب سے پہلے میں نے کنڈیم کیا اور افسوس کیا، اور اس کے بعد پھر مطلب سارے ڈیفرنٹ پارٹیز کے سب نے کنڈیم کیا، بیکاز ایک وہ بہت بڑا اثاثہ تھے پریس کا، اور وہی صحافی بہتر ہوتا ہے جو ایک پسی ہوئی پارٹی، یعنی کہ اس وقت ہمیں پنجاب میں بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور بھی کہیں ہماری حکومت نہیں، ہماری حکومتیں لی گئی ہیں۔ کون سا ظلم ہو رہا ہے آپ پہ؟ ابھی تو آپ کا توتی بولتا ہے۔ نہیں کوئی توتی نہیں بولتا۔ سو چیز یہ آتی کہ جو ہر جگہ بیٹھے ہیں، پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں، کے پی کے میں بیٹھے ہیں، لانگ مارچ لے کے کبھی پنجاب کے کسی کونے سے کسی کونے تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی کے پی کے کسی کونے سے کسی کونے تک پہنچ جاتے ہیں، اور آ کے پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز کو نہیں دیکھ رہے اور آپ ملک کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ مناسب نہیں جی۔ ہم نے تو آپ کی اگر ہسٹری دیکھیں، میں سوری جناب کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے 2014 میں این ڈی یو کا کورس کر رہا تھا اسلام آباد میں، اینڈ آئی واز لیونگ ان پارلیمنٹ ہاؤس بیکاز والدہ ایم این اے تھیں، تو وہاں پہ جتنا بڑا دھرنا ہوا تھا، اور میرے بھائی بھی بتا رہے تھے میرے بھائی بھی بتا رہے تھے کہ وہ چائنیز پریزیڈنٹ صاحب آنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا بھی نہیں لحاظ رکھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ آنا چاہ رہے ہیں، فنڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، محمد بن سلمان آنا چاہ رہے تھے۔ ان صاحب کو اپنی سیاست کے سے علاوہ اور کچھ عزیز نہیں ہے، ان کے لیے پاکستان معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے یہ 22 کروڑ پسی ہوئی عوام معنی نہیں رکھتی۔ اس وقت ان کی پنجاب میں بھی حکومت ہے، اس وقت ان کی کے پی کے میں بھی حکومت ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ چلیے دولتانہ صاحب یہ بات کر لیتے ہیں، ڈیلی میل نے جو کیس کیا تھا عدالت برطانیہ کی عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ آپ نے فنڈز کے پیسے کھائے ہیں۔ اب جو شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا تھا اگر میں مر گیا تو مجھے قبر سے نکال لیجئے گا، اگر میں زندہ ہوا تو مجھے سزا دیجئے گا اور میں سیاست چھوڑ دوں گا، گوشہ نشینی اختیار کر لوں، اب گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا۔ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، صرف باتوں کی حد تک آپ عوام کو بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، گزارش یہ آتی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے جو فیصلہ سنایا وہ آپ کے سامنے ان کو کلیئر کیا ہے۔ برطانیہ کی عدالت کا جو فیصلہ ہے، اگر وہ کوئی چیز ہے، بالکل میں آپ کو گزارش کروں کہ جو اگر برطانیہ کی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا تو بالکل اس کے اوپر ہم پراپر اپیل کریں گے، اپنے لائرز رکھیں گے، اور برطانیہ کا قانون پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتا، جہاں کا قانون لاگو ہوتا ہے وہاں پہ بالکل شہباز صاحب کو کلیئر کٹ چٹ دی گئی ہے، اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو پرسیو کیا جائے گا۔ شہباز شریف کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا اور ہمیشہ سچا رہے گا۔ شہباز شریف سچا ہے۔ شیراز الطاف صاحب پیغام کیا دینا چاہیں گے قوم کو؟ اس ساری کشمکش میں ہونا کیا چاہیے؟ آخری 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں ایز قوم اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد تماشا لگائے ہوئے مداری ہیں، کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی دھرنا دینا چاہتا ہے، کوئی اپنے کیسز معاف کرا کے تو گورنمنٹ آگے چلانا چاہتا ہے، کوئی اس کا حصے دار بننا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کے پیچھے بھی کوئی ماسٹر مائنڈز ہوں جو بساط بچھائے ہوئے ہوں اور ان پیادوں، ان گھوڑوں، ان ایلچیوں سے کام لے رہے ہوں۔ جی عوام نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی پارٹی بھی ان کو وہ لگتی ہے جس کو عوام کا احساس ہو۔ یعنی 30 کھرب قرض تھا خان صاحب کے آنے سے پہلے پاکستان کا 70 سال کا، جب گئے ہیں تو 52 کھرب پہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو پاکستان نے 70 سال میں لیا، انہوں نے وہ اس کا 80% 4.25 سال میں لے لیا۔ تو وہ پہلے وہ آزمائے ہوئے اور جو بعد میں آزمائے،
یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے فیصلہ آپ کے شیراز اوپر. الطاف صاحب بہت شکریہ. حامد ولی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ دیکھیے آپ نے شراز صاحب جو بات کر رہے تھے اس سے تو لگتا تھا کہ گلیاں اجڑ سنجیاں وچ شراز الطاف کرے. تو سیاست تو ایسے ہی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف کو لے کے آگے بڑھتی ہیں. کبھی کوئی سچا نظر آتا ہے کبھی کوئی جھوٹا, لیکن بہرحال وہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں اور وہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام ہوتے ہیں. وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف ہو خواہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو. جو اگلے 4 دن ہیں یہ بظاہر میڈیا ہائپ ایسی ہے لگ رہا ہے کہ بہت کروشل ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ چونکہ اسٹیٹ اپریٹس بہت مضبوط ہوتا ہے اور اگر اسٹیٹ کسی چیز کی ٹھان لے تو پھر اس کو ڈیویٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ ولید حامد صاحب, سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. شیراز الطاف صاحب چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ عرفان دلتانہ صاحب موجود تھے. ناظرین اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ لانگ مارچ کیا ہمارے ملک میں مہنگائی کے اس افریت کو قابو کر سکے گا؟ یہ لانگ مارچ کیا پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو ختم کر چکے گا؟ یہ لانگ مارچ کیا نواز شریف کو پاکستان میں واپس لا کے ان کی قیادت سے استفادہ کر سکے گا؟ یہ لانگ مارچ کیا شہباز شریف کو لندن کی عدالتوں سے ریلیف دلوا سکے گا؟ یہ لانگ مارچ کیا عمران خان صاحب کے زخم بھر سکے گا؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کیا اس عوام کے زخم بھر سکے گا جو پچھلے 75 سال سے کبھی کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کل حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.